अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर। दोस्तों, मंज़रों के साथ चलते हैं, चलते चलते बहुत सारी बातें जहन में घूमने लगती हैं। आज सुबह ये हुआ कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक सामान पड़ा था। ये सामान यकीनन हमारे घर का ही आया था, लेकिन यहाँ का सिस्टम ये है कि डिलीवरी बॉय मतलूबा पते पर सामान पहुँचा देते हैं और ना ही वो बेल बजाते हैं, ना दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अलबत्ता एक मेल आ जाती है या कोई मैसेज आ जाता है कि आपका मतलूबा सामान आपके दरवाजे पे मौजूद है। और यही हुआ था। हमने दरवाज़ा खोला मैसेज देखकर और उसके बाद अपना सामान ले लिया। हमें नहीं मालूम कि डिलीवरी बॉय कौन था। हाँ, पाकिस्तान में हमने डिलीवरी बॉय को अपने दरवाजे पर कई बार देखा था, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई सामान आता था या हम कोई चीज़ डिलीवरी करवाते थे तो हर एज के लोग मैंने देखे हैं। एक दफ़ा बहुत तूफ़ानी बारिश थी और उसमें जो सामान पहुंचाने आया था वो सामान बहुत इमरजेंसी में मंगवाया गया था। वो एक बहुत छोटा लड़का था जिसको रास्ते का भी पता नहीं था। वो फ़ोन पे पूछ के हमसे वहाँ तक पहुँचा था और उसे सामान शायद वो उसकी बल्कि शायद नहीं, यकीनन वो उसकी पहली जॉब थी और उस आंधी तूफ़ान में उसे ये ड्यूटी दी गई थी कि तुम ये सामान पहुँचाओ। वो वक्त कोविड का था। मुझे उसे देखकर लगा कि ये बहुत ज़रूरतमंद है, कोई स्टूडेंट है और बहुत अच्छी फैमिली का है। कोविड में तो अच्छों के हालात बुरे हो गए थे। अल्लाह महफूज रखे इस तरह के हालात से आइंदा। और सामान दिया उसने, साइन करवाया और जो उसे नंबर पूछना था पूछा, उसके बाद वो चला गया। इससे ज़्यादा डिलीवरी बॉय से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, ना पोस्टमैन से, ना किसी चौकीदार से, ना किसी गार्ड से जो हमारे दरवाजे पर अमूमन आया करते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त तस्करा है डिलीवरी बॉय के हवाले से। डिलीवरी बॉय चाहे वो खाना डिलीवर करने गया हो कहीं या कोई सामान, कभी भी उससे किसी की भी कोई तफसीली बातचीत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो मैंने उन्हें पानी तलब करते हुए देखा है, और अगर वो पानी तलब ना भी करें तो आप ज़रूर इखलाकी तौर पर उससे पानी का पूछें, मौसम को मद्देनज़र रख कर। इसे कुछ नहीं तो आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। यहाँ जो तस्करा है एक कत्ल का है और ये कत्ल एक 18 साल डिलीवरी बॉय का हुआ है लाहौर में। खातून जिनके हवाले से ये सारे मंजरनामे सामने आए हैं वो 3 बच्चों की माँ है। उनका आना जाना ज़्यादा घर से बाहर नहीं था और जो उनसे तफ्तीश के दौरान गुफ्तगू हुई है उस सब का लुबाब ये है कि वो उनका शौहर उन्हें बाज़ारों में घूमने की इजाज़त नहीं देता था और ज़्यादा बातचीत भी इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी। बातचीत दूर की बात है, इसको फ्रैंकनेस, बातचीत तो ज़रूर होती है घर में लेकिन फ्रैंकनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो अपने कामों में मसरूफ़ रहता था, रात गए आता था। और लेकिन उसे ये भी इत्मीनान था कि उसकी बीवी और बच्चे घर में अकेले नहीं हैं। वो जॉइंट फैमिली थी लेकिन इस तरह से रहती थी कि उन सब का अलग अलग पोर्शन था। उसके और भाई की फैमिली भी थी वहाँ और उसके वालिद भी वहाँ रहा करते थे। जब सामान डिलीवर होता था तो चूँकि उस डिलीवरी बॉय का वही एरिया था तो अक्सर वो सामान लेकर वहाँ जाता था। अब किस तरह से क्या हुआ कि इस खातून की उससे दोस्ती हो गई। देखें किस तरह से नहीं होता। जो भी दरवाज़ा होता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि घर में, कि बल्कि हर घर में दरवाज़ा होता है। अगर गांव देहात में आपने देखे हो तो वहाँ दरवाज़ा ना हो तो कमरे में जो भी झोपड़ी होती है या मिट्टी के घर होते हैं उसमें एक पर्दा ज़रूर लटकता है। इसका मतलब है कि कमरे के अंदर और बाहर के दरमियान एक रुकावट है। इस रुकावट को हटाए बगैर, दस्तक दिए बगैर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। दरवाजे होते हैं दस्तक देने के लिए और एक रुकावट डालने के लिए कि जो भी अंदर आना चाहता है या बाहर जाना चाहता है उसे ये खोलना पड़ेगा और जब खोला जाएगा तो उसको इजाज़त भी लेनी होगी। यहाँ यही हुआ। डिलीवरी बॉय साहब जब आते थे तो बातचीत हुई। वो एक नौउम्र लड़का था, 18 साल का था और ये खातून 3 बच्चों की माँ थी। इनकी सबसे बड़ी बच्ची 8 साल की है।
انہوں نے ظاہر بات چیت ہوئی، کچھ ہوا ایسا کہ پھر ان کی دوستی 6 مہینے تک چلی، اور یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ بات قتل تک آ گئی۔ بلکہ قتل ہونا نہیں تھا، یہ ہو گیا، لیکن یہ عمدن ہوا کہ بلا کے گھر پہ جان لینا یہ جان کے ہوتا ہے، قصدن ہوتا ہے، یہ غلطی نہیں ہوتی۔ خاتون کے سسر کو، یعنی اس کا جو شوہر تھا، اس کے باپ کو یہ علم ہو گیا، بلکہ اسے شک تھا، اور اس نے وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو یہ بتایا بھی تھا کہ مجھے یہ شک ہے۔ جب وہ ڈلیوری بوائے ان کے کمرے میں موجود تھا تو دروازہ سسر نے کھٹکھٹایا، بقول اس خاتون کے انہوں نے دروازہ پیٹا اور دروازہ کھلوایا تو اندر یہ ڈلیوری بوائے موجود تھا، جو دروازہ کھلتے ہی بھاگ گیا۔ اس خاتون کے مطابق کہ وہ کود کے بھاگ گیا گیلری سے، اور اس کا موبائل وہیں رہ گیا۔ اب بات شوہر حضرت تک پہنچی تو شوہر صاحب نے یہ کیا کہ اپنی بیوی سے پوچھا، اور بیوی صاحبہ نے بقول ان کے کہ انہوں نے قرآن اٹھایا اور بات بتا دی۔ وہاں جو موبائل رہ گیا تھا اس میں جو کچھ موجود تھا شوہر صاحب نے وہ بھی دیکھ لیا۔ ان کی آپس کی بات یہ طے ہوئی کہ شوہر نے کہا کہ اسے بلاؤ، اور خاتون نے اسے اپنے گھر پہ بلایا۔ وہ رات گئے آیا، اور رات گئے اس لیے کہ وہ اپنے اس کے جو گھر کے لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ آیا، اور اس نے کہا کہ باقی 2 بھانجے بھتیجے اس کے ساتھ وہ جا رہا ہے کہیں کام سے، اور اس کے بعد آئے گا گھر واپس، پھر وہ کھانا وغیرہ کھائے گا۔ لیکن جب وہ رات گئے آیا تو اس کو اوپر بلایا گیا، اور اوپر بلا کے بقول خاتون کے اسے ڈنڈے کا وار کیا گیا۔ ڈنڈے کے وار سے تو کوئی اتنی آسانی سے نہیں مرتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کو مرنا تھا، اسی طرح وہ مر گیا۔ لیکن یہ جو بھی جرم کسی نے کیا ہو، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسے سزا دے۔ قانون ہوتا ہے، ریاست کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے حوالے کرنا چاہیے، اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، یا بات کو طریقے سے کرنا چاہیے۔ جو قصوروار ہے اسے سزا ملتی ہے اور ملے گی، لیکن ایک شخص جان سے گیا، غلطی دونوں طرف سے تھی، لیکن دروازہ خاتون کا تھا، اس کا کام تھا، وہ اپنے ڈیوٹی پر آیا کرتا تھا۔ جب وہ گھر یہ نہیں پہنچا، گھر والوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے گھر والوں کو تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ سامان ڈلیوری کرنے گیا تھا تو کمپنی والوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں تو وہ ڈلیور کر چکا ہے، لیکن کچھ چیزیں نہیں پہنچی ہیں اپنے جگہ پر۔ تو اس نے متعلقہ تھانے سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے کسی نے اطلاع دی تھی کہ فلاں جگہ ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور چھان پھٹک ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا نام رئیس تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ہاسپٹل میں جا کے شناخت کر لیا اس کے کپڑوں سے، اور جو بھی اس کا بچا کچا وجود تھا۔ اور پھر ظاہر تحقیق شروع ہوئی، تلاش شروع ہوئی اس کا قاتل کون ہے۔ تو فون جو ملا وہ اسی گھر میں جا کے ملا جہاں اس رئیس کا، ڈلیوری بوائے کا قتل ہوا تھا۔ خاتون کی جو بھی کہانی تھی، جو بھی ان کی کمزوری تھی، جو بھی ان کی کمی تھی، اور انہوں نے جو غلطی کی، غلطی تو نہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ میں آتا ہے یہ۔ اس کے بعد پولیس وہاں تک پہنچی، پھر انہوں نے اپنی وہاں سے نئی کہانی شروع کی کہ ہمارے گھر ڈکیتی کرنے آیا تھا۔ پھر آخر میں جو اس کے موبائل سے، رئیس کے، مقتول رئیس کے موبائل سے جو تصویریں ملی ہیں، ان سے بہت کہانی پولیس کو سمجھ میں آ گئی۔ پولیس تو کہانیاں جوڑنے کی ماہر ہوتی ہے، تفتیش میں یہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ڈکیتی کا ڈرامہ غلط ثابت ہوا، اور یہی بات سامنے آئی کہ اسے بلایا گیا تھا، اور بلا کے وہاں پہ اس سے مار دیا گیا تھا جان سے۔ اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم اس کو جان سے مار دیں گے، اس کو جلا کے ختم کر دیں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ مقتول کا خون بولتا ہے، جو اس نے غلطی کی وہ اس کے اپنے کھاتے میں ہے، جو خاتون نے کیا اس کا اپنا حساب کتاب ہوگا، لیکن دروازہ خاتون کا تھا۔ اگر آپ سامان منگوانے کی عادی تھیں تو آپ کو اسی عادت کا اسیر ہونا چاہیے، آپ کو اس آنے والے شخص کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کوئی آپ کے حوالے کر کے جاتا ہے تو اس وقت تک اس دروازے کی آپ مالک ہیں، جب تک کہ دروازے والا جس کا وہ گھر ہے اس دروازے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کسی اور کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور ڈلیوری بوائے کا تو کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی خالہ، مامی، پھوپھی، چچی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس طرح کے تعلقات
کام کے معاملے میں نہیں ہوتے۔ خاتون کے خلاف بہت سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں تفتیش میں، اور اب معاملہ آگے چلے گا۔ مقتول رئیس کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے رشتہ طے کر دیا تھا اور یہ اپنے نکاح کی شاپنگ بھی کر رہا تھا، اور یہ بہت خوش تھا، ہم نے اس کی مرضی سے اس کی شادی طے کی تھی۔ اور ایسا لگتا ہے ان تمام واقعات کو مد نظر رکھ کے اس خاتون سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، جو 6 مہینے سے اس کی جان کو آئی ہوئی تھی، اور وہ نہیں چاہ رہی تھی اسے چھوڑنا، کیونکہ اسے بلایا گیا۔ جس نے جو کیا اسے سزا مل چکی ہے۔ اب جو رہ گئے ہیں، یہ معاملہ سامنے آ گئے ہیں، پیچھے 3 بچے ہیں، ایک پورا خاندان ہے، ایک 9-10 سال پرانی پچھلی زندگی ہے خاتون کی۔ لیکن جو سبق سامنے آیا ہے وہ یہی کہ جس شخص کی جو حد ہے اسے اسی حد تک رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس ڈیلیوری بوائے سے یا کسی بھی شخص سے اس طرح کی شکایت ہو جائے تو اسے متعلقہ کمپنی سے، متعلقہ ادارے سے رابطہ کر کے شکایت کرنی چاہیے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر دروازے پہ آ کے آپ کے بدتمیزی کرے تو اس کی شکایت ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اس طرح کے معاملات یہ تو سمجھ میں نہیں آتے، بہت کم ہوتا ہے ایسا، اور اگر ہوتا بھی ہے کوئی بڑے ہوتے ہیں درمیان میں جو معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان 18 سال کا لڑکا تھا جو اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے، جو اپنے کام کے حوالے سے، جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے آپ کے دروازے تک آیا تھا، لیکن آپ نے اپنی ناسمجھی کہیں، بدعقلی کہیں، نااندیشی کہیں، اس میں آ کے اس طرح کیا کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک موت کے منہ میں چلا گیا، ایک کہ آپ کے قاتل کہلائے آپ لوگ، اور آپ کا گھر خراب ہوا، اور باقی تو کچھ رہا ہی نہیں۔ اب رونے سے، طرح طرح کے قصے کہانیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو غلط کام ہے وہ غلط ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، چاہے وہ آپ کسی کونے میں چھپ کے کریں، بات تو سامنے آنی ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بات چھپ جائے گی تو باتیں نہیں چھپا کرتی۔ نیکی کو چھپایا جاتا ہے، نیکی کرنے کا جو کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن وہ بھی بات لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے یہ نیکی کی ہے۔ جس کے ساتھ کی جاتی ہے نیکی وہ بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو احسان کیا جاتا ہے، ایک طرح سے شکر گزاری کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کام اگر چھپ کے کیے جائیں تو وہ چھپتے نہیں ہیں، اور عشق اور مشق تو کبھی بھی نہیں چھپتے۔ لیکن نہ یہاں کوئی مشق تھا اور نہ یہاں کوئی عشق کا معاملہ تھا۔ یہ 3 بچوں کی بڑی بچی 8 سال کی ماں تھیں، اور یہ سمجھدار تھیں، انہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ یہاں ناسمجھ بن گئی، اب نارمل بن گئی، اور اپنے بیانات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نشے میں تھا، سب جھوٹ۔ کیونکہ تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس لڑکے کے پیچھے پوری ایک کمپنی تھی جس نے اسے تلاش کیا کہ میرا یہ رائڈر غائب ہے اور یہ مل نہیں رہا ہے، ڈیلیوری اس کو دینی تھی، اور اس کے بعد یہ ساری کہانیاں سامنے آ گئی۔ عبرت کا مقام ہے، اپنے دروازوں کو اہمیت دیجیے، اور دروازوں پہ آنے والے لوگ شخصیت کی پاکی اور ناپاکی سب لے کر آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس میں سے اچھائی سمیٹیے۔ دروازے اپنے لیے، دوسروں کے لیے کھولنے کی عادت اچھی ہے، لیکن اس دروازے سے ہر کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی اجازت دینی چاہیے۔